400 इस्तीफे जब आ जाएंगे, जाली वज़ीर आज़म, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में रहना मुश्किल है। अपोजिशन का ये कहना था कि आप हमें ये अमेंडमेंट स्नैप के अंदर करके दें, जितने केसेस इनके ऊपर हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट इनको माफ़ी दे दी जाए। भाई ये NRO नहीं है तो और क्या है। अस्सलाम वालेकुम। PDM के जलसे और उनके लीडर्स की तकारीर के अंदर तलखी या तेज़ी और तुंदी उसमें इजाफा होता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे उनको पहले ही चोर और डाकू कहते हैं। आज उन्होंने एक दफ़ा दोबारा एक और जुमला दोहराया। ये पहले भी वो कह चुके हैं लेकिन आज दोबारा दोहराया कि ये जो करप्ट लोग हैं, पैसे खाने वाले हैं, ये निशाने इबरत बन चुके हैं। बड़े सख्त जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी तकरीर के अंदर। लेकिन अपोजिशन वाले जैसे ही सेनेट इंतखाबात की डेट करीब आ रही है और जनवरी का महीना करीब आ रहा है, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन है फॉर PMLN चाहती है कि ये नतीजा जनवरी के महीने में निकल आए। जो स्ट्रगल उन्होंने 4-6 माह 7 माह 8 माह की सड़कों के ऊपर, जनवरी में आर या पार जो मरियम का नारा है वो बन जाए, नतीजा खेज़ हो जाए। बना पाएंगे या नहीं, ये आने वाले हफ्ते और दिन साबित करेंगे। इस्तीफ़े उसमें एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। अपोजिशन वाले अगर मुश्तरका तौर पर इकट्ठे इस्तीफ़े दें तो सियासत में एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि शायद PTI को हुकूमत संभालना और चलाना उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नामुमकिनात में से है, लेकिन एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन पहले उस चैलेंजिंग सिचुएशन को बनाने के लिए इकट्ठे इस्तीफ़ा देना भी एक चैलेंज है, क्योंकि सारे इसके ऊपर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं दिखा पाए। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, पहले उसका एक आपको झलक दिखाते हैं, फिर अपोजिशन की तकरीरें आपको दिखाएगा जी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, हलाल की कमाई भी कर सकते थे और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। इबरत का निशान और अल्लाह का अजाब, ये एक तकरीर में पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जवाब में मरियम का आपको सुनवाते हैं कि वो इस्तीफ़े वाली सियासत जो है उसका आज उनके लहजे में बहुत ही डेफिनेट एक किस्म की अप्रोच हमें नज़र आती है। दिखाइएगा क्या कह रही हैं। कल उसने इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आज़म रहना मुश्किल है। पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ अपने वज़रा से एड्रेस में कहा था कि अमरीकी निज़ाम से कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता, ब्रीफिंग्स इस तरह मिल जाती तो पूरी तैयारी करके हुकूमत में आते। और साथ उन्होंने जवाब भी दिया कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ये कह लीजिए कि किसी हद तक एक सियासत के अंदर लूज़ बॉल चली जाती है तो अपोजिशन के लिए एक अच्छा मौका है। उसके ऊपर भी मरियम ने जवाब दिया। दिखाइएगा जी। कल उसने चीख कर कहा कि लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था। अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दर बदर है, जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। ये आज का जी प्रोग्राम का हमारा एक लुबे लबाब है और दोनों का इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर एक ही नोयत है। दोनों एक दूसरे को चोर और डाकू, करप्ट और नाहल के लफ्ज़ों से याद करते हैं। इससे मुल्क तो आगे नहीं चलने वाला। शायद सियासत के लिए कोई नुकसान या कोई बड़ा एक चैलेंज सामने आ सकता है। आज जो शुरका है प्रोग्राम में हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है और PMLN से इनका ताल्लुक़ है। खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में आपको। शिबली फ़राज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, आपको भी वेलकम करता हूँ जी प्रोग्राम में। शिबली साहब, जितनी तुंदी और तेज़ी आ रही है, सियासी हुकूमत को ऐसी तुंदी और तेज़ी आमतौर पर सूट नहीं करती। कोशिश ये होती है कि मामला सुलझाव से आगे बढ़े। यहाँ टकराव नज़र आता है, सुलझाव नज़र नहीं आता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर हुकूमत चाहेगी कि एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा हो, एक अमन हो, सियासी स्टेबिलिटी हो और पार्लियामेंट चलती रहे। लेकिन यहाँ पे एक सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। हुकूमत और अपोजिशन ये दो मिल के पार्लियामेंट को चलाते हैं। ना अपोजिशन अकेले में चला सकती है
اور نہ گورنمنٹ اکیلے میں چلا سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اپوزیشن کہتے کس کو ہیں اور اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے. اپوزیشن ایک چیک ہوتی ہے حکومتوں پہ کہ جو حکومت کی پالیسیز ہوں ان پہ وہ تنقید کرے اور ایک ایسا ویو پوائنٹ لائے جس سے کہ بیلنس طریقے سے چیزیں چلیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ پارلیمنٹ کے پہلے روز ہی جو لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ اس کیس میں پرائم منسٹر تھے ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. اس میں پھر باقی سالوں میں کیا ہوتا رہا کہ جی پروٹیکشن آرڈر سے اپنے جو لیڈران جو ان کے جیل میں تھے. سر 2.5 سال پہلے پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی تھی. 2.5 سال کی سیاست کیا ہے؟ 2.5 سال کی سیاست یہ ہے کہ چور ڈاکو ایک ایک کو جیل میں ڈال دوں گا. اب وہ آپ کو یہی بات کہتے ہیں. نہیں دیکھیں, کہنے کو تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا مقصد مین کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اور ہمیں ایک برابر سطح پہ لے آئیں. یعنی کہ جو یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. انہوں نے کاؤنٹر الزام کیا. اگر ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے چوری کی ہے تو یہ کہتے ہیں اس نے بھی کی ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑتے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں پکڑا. آپ کو پتا ہے کہ جو اس ملک کی سیاست کو, پہلی بات تو یہ کہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے خیال میں جتنی کرپشن ہم نے پچھلے 30-40 سال کی سیاست میں دیکھی ہے اس میں آپ سارے لوگوں کا ہی نام آتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ ذرا نہیں میرے سوال کا جواب نہیں آپ میرے سوال کا میں گن سکتا ہوں. دیکھیں آپ سوال کرتے رہتے ہیں تو مجھے بھی یہ موقع دیں کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. کیوں نہیں ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی ہے نا کرپشن. یہ ملک لیکن ختم کرنے کے طریقے اس سے زیادہ کرپٹ ہے. نہیں آپ میری بات تک رہے نا, جس طرح کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. سر سیف الرحمان کا احتساب اور اس والی موجودہ نیب کا احتساب, اس نے پاکستان میں کرپشن کو جنم دیا, ختم نہیں کیا. دیکھیں پہلے یہ کہ کرپشن کے بانی کون ہے. کرپشن یہ ملک میں جو بانی ہے وہ ان کے محترم لیڈر ہیں نواز شریف, جو کہ کرپشن کے بنیاد پہ انہوں نے اپنی سیاست کا بنیاد رکھی. انہوں نے چاہے وہ ہارس ٹریڈنگ ہو, چھانگا مانگا ہو, یا اس سے لے کر خرید و فروخت, ججز کی کو بلیک میل کرنا, ججز کی ویڈیوز بنانا, اپنے مرضی کے فیصلے لینے, بریف کیس لے جانے. اس میں ساری باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ میری بات سنیں آپ. دیکھیں ایک ایسا کلچر تھا جس میں کہ سیاسی بنیاد پر, وفاداریوں کی بنیاد پہ, خاندانی بنیاد پہ اس ملک کو پورے 2 خاندانوں کا, اور پھر جو ان کے نیچے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک امپائرز بنائی. انہوں نے ایک ایسا موروثی سیاست کی بنیاد رکھی جس میں کہ اس ملک میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو پنپنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. صاحب سے جواب پوچھ لوں, کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر کوئی 70% لوگ جو ہیں یا وہ ماضی میں نون یا کاف میں رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں رہے. مفتاح اسماعیل صاحب ایک بات ابھی انہوں نے کہی کہ آپ کرپشن کے الزام ان کے اوپر اس لیے لگاتے ہیں. مریم نے آج تقریر کے اندر کوئی 25 جگہ کے اوپر گن کے بتایا, شوگر میں اتنی کرپشن, ویٹ میں اتنی کرپشن, بجلی میں, LNG میں کرپشن. اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیول پہ آ جائیں. یہ انہوں نے جملہ استعمال کیا, تو کیا صرف یہی وجہ ہے کہ کچھ اور بھی ہے اس میں؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی بہت شکریہ, اور بڑی اچھی بات ہے کہ آج شبلی صاحب کے ساتھ موقع ملا ہے بات کرنے کا روبرو. میں سر دیکھیں کرپشن تو یہ ہے کہ 2-2.5 سال سے ان کے پاس حکومت ہے. اگر ہم نے سر کرپشن کری ہے تو وہ بتا دیں گے کس میں کری ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہر وقت کرتے ہیں کرپشن کی, لیکن کبھی آج تک یہ نہیں بتایا. مثال کے طور پر میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا, اور سب لوگ یقین سے کہہ رہے تھے, قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نے 27 ارب روپے کی BRT لاہور میں بنائی ہے, اس میں کرپشن کری ہے. یہ کہا ہے نا, آپ کے شو پہ کہا ہوگا, پورے پاکستان میں کہا ہے, سب نے کہا ہے, عمران خان نے کہا ہے, تمام لوگوں نے کہا ہے. ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ شہباز شریف نے 27 ارب میں 1-2 ارب روپے کی چوری کری تھی. میں مان لیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے, فرض کریں. مجھے یہ بتائیں شبلی صاحب کہ 127 ارب میں جو پشاور کی BRT بنائی ہے اس میں عمران خان کتنے پیسے لے گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں زلفی بخاری کتنے پیسے لے گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پرویز خٹک کتنے پیسے لے گیا. تو اگر 27 ارب روپے کی نون نے کرپشن کری ہے تو 127 ارب روپے, جس میں لاہور بھی شامل ہے, جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے, جس میں ملتان بھی شامل ہے, جس میں کراچی کی گرین لائن بھی شامل ہے, اتنے پیسوں میں سے انہوں نے ایک بنائی ہے. تو اگر یہ کرپٹ نہیں ہے تو وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ نے زلفی کا نام کیوں درمیان میں لیا؟ کیونکہ پرویز خٹک تو وزیر اعلیٰ تھے, عمران پرائم منسٹر. آپ کو بھی پتا ہے میں نے کیوں نام؟ مجھے نہیں پتا. اچھا چلو چھوڑ دیں, میری غلطی ہو گئی, بس 1 منٹ منہ سے نکل گیا, حالانکہ سب کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں وہی بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. واقعتاً مجھے نہیں پتا سر, وہ بھی ہنس رہا ہے. مجھے بتا دیں, میری لائن میں صاحب کی بھی ہنسی سنبھل نہیں رہی ہے. ابھی کوئی بات نہیں, وہ تو بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تو انہوں نے تو بہت ساری باتیں کری, تو پھر آپ دوسری بات کریں. یہ کہہ رہے تھے شبلی صاحب کہ حکومت کے اوپر
یہ چوری کا ہم کو کہتے ہیں. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, جو مریم نے بھی آج کہا ہوگا, میں نے نہیں سنی تقریر, لیکن مجھے پتہ نہیں کتنے سو ارب گنوا دی انہوں نے شوگر میں, ویٹ میں. سر کوئی ارب نہیں گنواتا ہوں. اچھا, شوگر کے اندر سر 45 روپے کی شوگر آپ نے اس ملک سے ایکسپورٹ کری ہے, اور اسی سیزن میں آپ نے 90 روپے کی امپورٹ کری ہے. مان لیں ایک منٹ کے لیے کہ کرپشن نہیں تھا, میرے خیال میں انکمپیٹنس تھی سر, مان لیں. لیکن سر آپ کا خیال ہے نا, اب سر ایک گزارش, اچانک مئی کے یہ کہتے تھے کہ 4 لاکھ ٹن کی ہمارے پاس مہینے کی کنسمپشن ہے, اور 20 لاکھ ٹن رکھے ہوئے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایکسپورٹ کی اجازت دی, ایکسپورٹ کھٹ کھٹ ہونا شروع ہوئی, پرائز کھٹ کھٹ بڑھنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, پہلے ایک دن انہوں نے 10 لاکھ ٹن کی اجازت دی. حکومت آئی اگست میں, 17 اگست کو, اکتوبر 5 کو انہوں نے 10 لاکھ ٹن کی اجازت دی. دسمبر کو پھر اسپیشل ECC میٹنگ کری, جس میں صرف 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی. بھائی 10 لاکھ ٹن کی اجازت ان یوز پڑی, 1 لاکھ ٹن کی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ یہ کہا کہ اب صوبے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں سبسڈی, اور اس سے پہلے کہ ECC کے منٹس پبلش ہوں, بزدار صاحب نے, اللہ ان کو اور صحت دے, بزدار صاحب نے فوراً لاہور میں میٹنگ کری اور وہ کہہ دیا کہ سبسڈی دینی ہے. ECC کس نے ہیڈ کی تھی؟ اسد عمر صاحب نے ہیڈ کی, اور سبسڈی دی بزدار صاحب. ہاں, لیکن ECC کے منٹس میں کہہ دیا کہ آپ صوبے سبسڈی دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ منٹس چلے گئے, وربل انسٹرکشنز آ گئے تھے. یہ FIA کی رپورٹ میں, مجھے تو نہیں پتہ چلے گی, FIA کی رپورٹ میں جو میں نے پڑھی ہے, تو بزدار صاحب نے سبسڈی. لیکن اسد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ڈالر بہت کم تھی, اس لیے میں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. اچھا سر, کمال یہ ہو گیا کہ اس کے بعد 2 مرتبہ شوگر ایڈوائزری نے کہا یار دیکھو پرائسز بہت بڑھ رہی ہیں, روک دو. نہیں روکا انہوں نے, ایکسپورٹ کرتے رہے. اچھا پھر اب پتہ ہی کیا ہوا اس مہینے کرپشن کا مئی کے مہینے کے اندر سر, اب سر یہ دیکھیں نا, یہ تو اللہ ہی جانتا نا کہ بزدار صاحب کے دل میں کیا تھا کہ انہوں نے اچانک جو ہے وہ ECC کی منٹس آنے سے پہلے پبلش کر دیا کہ سبسڈی دے دو, جبکہ FIA بولتی ضرورت ہی نہیں تھی سبسڈی دینے کا. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ 8 لاکھ ٹن جو انہوں نے ویٹ دے دیا پولٹری کے اندر, مجھے نہیں پتا کہ کیوں دے دیا. وہ کس نے دیا؟ بزدار صاحب نے دیا. اچھا مطلب میں نے نہیں, جب حکومت نے 8 لاکھ ٹن ویٹ والوں کو اس کو دے دیا, پولٹری والوں کو, کیونکہ اب انسان کو تو ملتا رہتا ہے نا, کوئی انہوں نے پولٹری فیڈ کو دے دیتے, فیڈ اسٹاک. جی ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سر اٹک کے اندر آپ کو پتا نا کہ ویٹ پروکیورمنٹ آفیسر کی جو پوسٹ بک رہی ہے, آپ کو پتا نا پنجاب میں پوسٹیں بکنا شروع ہو گئی ہیں, تو نیلام ہونا شروع ہو گئی ہیں یا جو بھی, تو وہ سر سب سے مہنگی اٹک کی ہے. وہ کیوں سر؟ سر کیونکہ وہاں سے وہ KP چلے جاتا ہے, اور KP سے پھر افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے. وہ جو آٹا اسمگل, ویٹ آٹا نہیں ہوتا سر, ویٹ کرتے ہیں, اور ہم چکی کو دیتے ہیں یہاں پہ, وہ پروسیس نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ ادھر بھیج دیتا ہے. اس کا آپ بل دیکھ لیجئے کہ بجلی کا بل ہی نہیں ہے, تو بھائی تو نے اتنے ٹن لاکھوں ٹن لیے, اتنا 100 ہزاروں ٹن لیے, تو بل کیوں نہیں ہے بجلی کا؟ یہ بزدار صاحب. وہ اٹک والی کتنے کی چوکی بکتی ہے سر, یہ جو آپ نے نام دیا؟ سر یہ سر بزدار صاحب سے پوچھ لیجیے, اب سارے سوال مجھ سے ہی پوچھیں گے, بتا دینا کہ الزام آپ نے, حکومت تو جواب دے گی نا. تو سر اب سر آخری گزارش اگر شبیل بھائی آخری اجازت دے تو, میں بہت وقت لے چکا ہوں میں معذرت کے ساتھ, کہ سر LNG پہ دیکھ لیں. آپ بھی بھگت رہے ہیں LNG کو, کیا ہوا LNG ابھی کیا ہوا؟ سر میں آپ کو ایسے LNG کی ایک بات, ایسے پہلے چھوٹا جواب, چھوٹا عذرا مذاق کرتا ہوں کیونکہ لمبی تفصیل نہیں, آپ کو پہلے LNG کی سیریس بات کرتا ہوں. سر LNG سمر کے اندر $4 کی 2 سال کے کانٹریکٹ ہو سکتے, انہوں نے نہیں لی. آپ نے وہ 4 صفحے ٹویٹ کیے ہیں اس کے اوپر, میں نے تو وہ اوریجنل لیٹرز ہیں, آفر لیٹرز ہیں سر, میں ابھی آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا. اچھا ایک وہ انہوں نے نہیں لی, چلو اس وہ نہیں کیا. سر دسمبر کی انہوں نے اگست میں کہہ دیا کہ دسمبر میں شارٹیج ہوگی, انہوں نے آرڈر نہیں کرا LNG. جولائی اگست سپٹمبر میں انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. 2 ارب یونٹ بجلی کے بنے ہیں سر, اس کے ڈیزل کے. 25 ارب روپے آپ نے ایکسٹرا ڈیزل پہ لگا دیے, جبکہ آپ LNG امپورٹ کر سکتے ہیں, ٹرمینل میں جگہ تھی. تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں منگوائے؟ پتہ نہیں سر, وہ ایک ہوتا ہے نیگلیجنس, ایک ہوتا ہے گراس نیگلیجنس, اور پھر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. سر آپ نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا, اس میں نالائکی کا عنصر آ گیا نا. سر میری بات سنیں, شبلی صاحب دیکھیں, میں جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا وہ ثابت کر دیا انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف تو ہے کرپٹ, لیکن انہوں نے BRT میں کیا کیا. یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے جس میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے. یعنی کہ چور خود تو یہ مان چکے, پھر یہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کو ایک ڈفرینٹ لیول حاصل ہے, ان کو اس لیول پہ لایا جائے کہ جس میں اچھے برے میں تمیز نہ ہو سکے. یہ بنیادی ان کا آرگومنٹ ہے. اب آتے ہیں ان کے مختلف جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی بعض وزراء کے جو فیصلے تھے انکمپیٹنس اس میں دخل ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی, لیکن اس نے آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کی, شوگر میں, ویٹ میں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ندیم, دیکھیں آپ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پیرس میں رہ رہے تھے یا انگلینڈ میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہے تھے اور ہماری حکومت آئی ہے تو یہ بن گیا ہے صومالیہ. ایسی بات نہیں ہے.
یہ ایک ایسی ٹریڈیشنز ہے جن کی بنیاد انہوں نے رکھی جس میں کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. اداروں کو کس طرح سے تباہ کیا انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ لگائے وہاں پہ جو کہ ان کی اور ان کی لیڈرشپ کو کی سہولت کار بنے. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, FBR اور جتنی بھی ریگولیٹری اتھارٹی تھی اس میں انہوں نے اپنے بندے لگائے, جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا. میں ان کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ جہاں تک LNG کا, جہاں تک گندم کا, جہاں تک شوگر کا تعلق ہے جس کی کہ انہوں نے ذکر کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے جس نے کہ اگر ایک شارٹیج یا ایک کرائسس ہوئی اس کے لیے فوراً انہوں نے پہلے جہانگیر ترین کا نام لیتے تھے. ٹھیک ہے, ہم یہ کیا جانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں. اب کس کا نام لیتے ہیں؟ نہیں اب پتہ نہیں کس کا نام لیتے ہیں, کہانیاں چینج کرتے رہتے ہیں. ان کا جس طرح کے موقف PDM کا جس طرح بدلتا جا رہا ہے اس پہ بعد میں آئیں گے. انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں کہ جہاں تک کہ سر آپ کی حکومت کرپشن کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ شوگر اور ویٹ کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پرائم منسٹر پیسے نہیں بناتا, جب پرائم منسٹر کسی ملک کا کاروبار نہیں کرتا, تو جب وہ خود نہیں کرتا تو وہ کیسے چھوڑے گا اپنے وزیروں کو, کیسے چھوڑے گا, اور جو اور لوگ ہیں اس کو کس طرح سے چھوڑے گا. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پارٹی کے سینٹ کے الیکشن میں لوگوں نے پیسے لیے, ہم نے سٹنگ MPs کو ہم نے نکال دیا. بیکاز جب ایک پارٹی کا لیڈرشپ جو کہ مانا ہوا ہے ایک صادق اور امین ہے. ایک سوال پوچھ لوں پھر میں مفتاح سے پوچھوں گا. نہیں مفتاح سے پوچھیں, آپ نے 2 ہیلتھ منسٹر پرائم منسٹر نے چینج کیے. بالکل, دونوں کے اوپر چارج آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کے جہانگیر ترین صاحب ایک کی لیڈر تھے آپ کے, ان کو ہٹایا گیا, وجہ آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیں فائنانس منسٹر آپ کی حکومت میں آتے ہی 8 ماہ کے بعد تبدیل ہوئے. جی کیوں تبدیل؟ کون تھے؟ اسد عمر تھے. کیوں تبدیل؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا. تو پھر آپ تو تاثر یہ دے رہے ہیں کیوں تبدیل ہوئے. نہیں کیوں تبدیل ہوئے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں آپ. جب کوئی وزیر وہ کوئی پرائم منسٹر کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ اپنی ٹیم جو کہ ایک پرٹیکولر پوزیشن میں, دیکھیں ایک پوزیشن میں اگر ایک کوئی پرفارم نہیں کر رہا یا نہیں ہو سک رہی, دیکھیں نان پرفارمنس تو ایک بہت بڑی ہے, اپنے ایک چارج لگا دیا. دیکھیں اسد عمر ایک انتہائی آنیسٹ کمپیٹنٹ آدمی ہے, ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, میں آن ایئر کہتا ہوں. بالکل, میں بھی یہ دیکھیں اس بات کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں. میں خود نان کرپشن پارٹ, میری جسٹ دی نان کرپشن پارٹ, لیکن نان پرفارمنس پارٹ کے اوپر میں بھی تصدیق کرتا ہوں, اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں. یہ نہیں مان سکتے. دیکھیں کہہ کے بھی یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں. کل مجھے ہٹا دیا جائے گا, آپ کہیں گے کہ یہ کرپٹ تھا یا انکمپیٹنٹ تھا. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ میں اس میں کسی ایک رول اپنا. 2 ہیلتھ منسٹر کیوں تبدیل ہوئے؟ جی 2 ہیلتھ منسٹر کیوں تبدیل ہوئے؟ دیکھیں تبدیل ہوئے ہیں, یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کچھ کہیں گے سر؟ نہیں میں ایک سیکنڈ نا, میں لیٹ می جسٹ فنش. LNG کی بات یہ کر رہے ہیں, یہ ایک بڑا ایک ان کا ایک کام. آپ نے شاہد خاقان جو ان کے گرو بنتے ہیں LNG کے, ان کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کی جو ڈیبیٹ تھی اس میں یہ ثابت ہو گیا, جو کہ اسحاق ڈار کی انٹرویو میں ثابت ہو گیا. یعنی یہ ان کے ہیرے ہیں. اس میں کیا ثابت ہوا؟ میری کیا ثابت ہوا ہے؟ آپ نے اسحاق ڈار کا انٹرویو دیکھا ہے؟ میں نے اسحاق ڈار نہیں, شاہد خاقان میں ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا, آخر میں وہ لڑنے لگے. لیکن اسحاق ڈار سے سوال ہوا کہ وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے, یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے اپنے ملک میں جائے. اس سوال کا جواب دنیا میں کوئی بندہ نہیں دے سکتا. اس میں جو ان کو فیس کرنا پڑا انہوں نے یہی فیس کرنا. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, میں دیکھیں آپ میرٹ پہ بات کریں اور آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ جی, آپ نے دیکھیں کافی بولی ہے آپ نے. شبلی صاحب پہلے جواب دیں گے سر. مجھے بات دیں. نہیں حکومت کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, ہمیں ایک ایسی جگہ پہ, کیونکہ ہماری جو باتیں ہیں وہ عوام سن رہے ہیں اور ہم عوام کے نمائندے ہیں اور ہم نے ان کو جواب دہ ہونا ہے. کوئی ایک غلط تاثر اگر جائے گا کسی بھی وجہ سے, جس کوئی ایک زیادہ چرب زبان ہے یا ایک جو ہے تو کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں کہ یہ شائبہ ملے. دیکھیں ان کی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, LNG کے کانٹریکٹ سے یہ بات کرتے ہیں. LNG میں سب سے پہلے تو یہ انہوں نہیں بتا سکے کہ انہوں نے 15 سال کا. سر جواب لے لیں ان سے بریک قریب آ جائیں. بہت سر, ایک تو یہ کہ عامر کیانی صاحب کو جو دوائی کی اس میں نکالا تھا نا, وہ بڑا آسان ہے. کسی کو کہیے نیچے وکاس کو کہ جا کے دوائی کی دکان پہ چلے جائے نیچے اور 4 دوائیاں خرید لیں اور اس سے پوچھ لے کہ یار 1.5 سال پہلے جب نون کی کرپٹ حکومت تھی تو وہ دوائی کتنے کی ملتی تھی, اور عمران خان کی جو دودھ میں نائبی حکومت ہے اس میں دوائی کیا 300% مہنگی ہو گئی. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو پتہ چل گئی کہ دوائیاں 300% مہنگی کر لیں, اس کو اس نے نکالا گیا. دوائیوں کی قیمت فیصل سلطان نے بھی بڑھائی لیکن اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. وہ شریف آدمی, لیکن اسد عمر کو میں کہاں کہہ رہا ہوں اسد عمر کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں سر, یہ تو ہر آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے تھے خان صاحب. ٹھیک ہے, میں ایک
مثال دے رہا ہوں آپ کو. جیسے اب جو میں شبلی صاحب کو وہ کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے خدا نخواستہ BRT میں چوری کری ہے. میں نے کہا ہم ایک سیکنڈ کے لیے LNG میں آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اب LNG کے اندر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں سر. انہوں نے کہا ہم نے 13.37% میں ہم نے پہلے گنور سے بٹ کرا کے بیسٹ پرائس لی. اس کے بعد ہم نے شیل کو کہا میچ کرو, اس نے نہیں کری. ہم نے قطر کو کہا. ندیم بابر کا الزام ہے کہ آپ نے جو ڈیل کی ہوئی ہے 15 سال کی, اسی میں آپ نے پیسہ کمایا ہوا ہے. سر ایک منٹ, 10 سال کی ڈیل, میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, ندیم بابر کو شرم آنی چاہیے یہ امپلائی کرتے ہوئے, کیونکہ ہی نوز بیٹر. ٹھیک ہے, اس نے تو یہ بھی بولا کہ سلوپ سے فرق نہیں پڑتا, گراس پرائس دیکھو. مطلب تیل سستا, کیوں شرم کرنی چاہیے, اس سے کیا غلط ہے؟ ہی نوز بیٹر, کیونکہ وہ اس کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں کو عمران خان کو سمجھ میں نہ آتی ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں 13.3 نہیں تو آپ کے نواز شریف کو سمجھ آتی ہے. سر میری بات, آپ کے نواز شریف کو سمجھ آتی ہے, مجھے آپ بتائیں نا. میرا جواب بات ایسی کی آپ نے کہ یہ جی ٹیکنیکل چیز ہے, سلوپ ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ آپ کے نواز شریف کو آتی ہے. نوٹس پڑھ کے تو وہ تقریر کرتے ہیں. سر کیا بات ہے, یہ ہینڈسم کہ بغیر نوٹس پڑھے تقریر کرتا ہے اور پوری اکانومی کو بٹھا دیا ہے قسم سے. لیکن کم از کم نوٹس پکڑے بغیر پڑھ لیتا ہے, جو مرضی بول دیتا ہے. گزارش سنیے. تو ہم نے کرنٹ اس وقت ہم نے بڈ کرائی. گنور کی سب سے لویسٹ بڈ تھی 13.37. ہم نے شیل کی سیکنڈ ہائیسٹ بڈ تھی. ہم نے کہا تم میچ کرو گے, اس نے منع کر دیا. ہم نے قطر کو بولا وہ میچ کرو. اچھا, انہوں نے عمران خان نے سب نے کہا قطر سے ہم نے پیسے لیے. ٹھیک ہے, 13.37 میں قطر سے ہم نے پیسے لیے. 13.3% انٹرنیشنل آئل پرائس جو اس وقت ہو اس کا ٹھیک ہے. اور اس وقت جو اسپاٹ تھے وہ 14 کے اوپر تھے. میں اب اچھا, انہوں نے ابھی جو ہے نا 17.5 میں قطر سے لیے ہیں. اسی قطر کمپنی, قطر پیٹرول جس سے آپ لے رہے ہیں, اسی پیرنٹ کمپنی کی ایک اور سبسیڈری سے. جی 13.37 کی بجائے انہوں نے 17.35 پہ. وہ دوسرے ایڈیشنل, ہم نے تو 6 لیے نا, 5 لیے نا ان سے. اس کے علاوہ انہوں نے 3 اور. وہ کیوں؟ ان کو ضرورت تھی نا سر جنوری کے. آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے اس کا؟ ہاں, یہ تو میں ابھی مجھے دکھائیں گے, میں بریک پہ جا رہا ہوں. میں گزارشیں کر رہا ہوں. شبلی صاحب سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے 13 میں پیسے لیے تھے تو 17 میں انہوں نے کتنے لیے؟ سر یہ ابھی بریک میں ڈسکس کرتے ہیں, ابھی صاحب کرتے ہیں. یہ سنجیدگی کی بات ہونی چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور یہ اس کے بریک کے بعد آپ اس کو جواب دینا ہوگا. 17% جو میں سے سوال نہیں, یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ غلط کر رہے ہیں, میں آپ کو ٹرانزیکشن سمجھاؤں گا. یہ کاغذ یہ دکھائیں گے, یہ کاغذ یہ دکھائیں گے, ٹرانزیکشن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو ابھی کی ہوئی ہے, جو اپنے اس نے ندیم بابر نے جو ڈیل کی ہے, میں اس کا بھی آپ کو پس منظر بتاؤں گا اور پورا وہ فارمولا بتاؤں گا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج جلسے اور پرائم منسٹر کی تقریر سے ہم نے کچھ ایک آمنا سامنا بنایا ہے کہ الزام ایک دوسرے کے اوپر اور جوابات اس کے ہیں کیا, دکھائیے گا جی. کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی, لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرا. 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا, کئی نے نہیں کیا, اور کئی سیکھ رہے ہیں, کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے؟ تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. جو 2.5 سال کے بعد آج بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا, مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا, اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ. جی یہ تو جلسوں کی تقریریں تھیں, لیکن شبلی فراز صاحب نے بریک میں جانے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ حکومت نے قطر والوں سے 17.3% کے اوپر وہی کانٹریکٹ گیس حاصل کرنے کے لیے سائن کیا جس کو انہوں نے 13.37% کے اوپر کیا تھا. تقریباً 4% زیادہ قیمت ادا کی انہوں نے. کیوں ادا کی, شبلی فراز صاحب سے اس کا جواب لیں گے. یہ ڈاکومنٹ ہم آپ کو اسکرین کے اوپر ڈال رہے ہیں, یہ نمبرز ہیں جو 17.3 کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. شبلی صاحب آپ کا اس کے اوپر جواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی کلیریفائی کر دیں کہ یہ ڈاکیومنٹ آپ کا نہیں ہے, یہ ڈاکیومنٹ آپ کو مفتہ استعمال نے دی ہے. مفتہ استعمال نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سورس بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کی ویراسٹی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, میں اس کو نہیں چیلنج کرتا, اس لیے کہ یہ ایک ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ نے دی ہے, تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے تو وہ میں
یہ بیڈنگ کے نمبر ہیں, اگر یہ غلط ہوں گے تو ان کو کوئی کورٹ میں لے جائے گا. نہیں, کوئی کورٹ میں کوئی لے جاتا, کسی کا کام نہیں ہے کہ اب اس کے ٹی وی پروگرام پہ جو ہے تو کسی کو کورٹ پہ لے جائے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں پہلے حصے کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 4% کا واقعی فرق ہے, چارجز اگر یہ فرق ہے 13.3 اور 17.3 پورا 4% کا فرق نکلے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میسو ڈفرنس. نہیں, میسو ڈفرنس تو تب ہوتا ہے کہ جو انہوں نے جو کیا تھا وہ 15 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا, اور برینڈ کے 13.5%, یہ کوئی 13.5% کسی کوئی وہ نہیں ہے ایک ایسی پرسنٹیج ہے, یہ جو برینڈ کی جو پرائس ہوتی ہے اس کا 13.5%, 13.3 اور اب 17.3. سنیں تو صحیح نا جی, دیکھیں وہ 15 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا. اب جب سپاٹ بائنگ آپ کرتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرتے ہیں, سپاٹ بائنگ میں یہ جو بڑے آسان سے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی آپ نے اگست میں جو ہے تو لے لینا تھا. اب اگر آپ اگست میں سپاٹ پہ لیں تو اس کی جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ 30 سے 60 دن کے اندر ہوتی ہے, ان کو زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو طالب علم ہوں, ایک سیکنڈ, جنوری ڈیلیوری لینی تھی نا, وہ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اگر اگست میں کریں یا سپٹمبر میں کریں اور آپ کو جو ہے تو وہ والی پرائس ملے گی جو جون جولائی یا اگست کی پرائس ہے, تو یہ جو فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنگ آن دا سیزن ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سردیوں میں گیس استعمال ہوتی ہے 13.3 سال سے آپ نے 17.3 کیوں دیا, 4% زیادہ کیوں دیا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے سودا ہول سیل کا, ایک ہوتا ہے پرچون کا. جب انہوں نے 13.5% کی ڈیل کی وہ تھی 15 سال کے لیے, جس میں کہ انہوں نے قید کر دیا کہ چاہے پرائسز جس طرح ہوا کہ جب یہ کووڈ کا کرائسس ہوا تو پرائسز آئل کدھر آ گئی, برینڈ کدھر پہ آ گیا, آپ کو $4 اس میں مل رہا تھا, $4 میں مل رہا تھا. ایک ایسی پوری جو وہ ہے. سر ایک لائن میں اس کا جواب دینا چاہیں گے, پھر میں آگے سیاسی معاملات پہ چلوں گا. دیکھیں نا, جب برانڈ سستا ہو گیا تو آئل بھی ہم نے جو ڈیل کری تھی سستی تھی, اور برانڈ سستا ہو گیا, ان کو $4 کا ہمارا کانٹریکٹ کو کنورٹ کر کے دے رہا تھا, انہوں نے یہ بھی نہیں کرا. اور اسی کمپنی سے دیکھیں, اگر قطر پیٹرولیم سے اگر ہم نے پیسے, آپ کے خیال میں 17.3 پہ انہوں نے کیوں لیا, اس کا واضح جواب کیا ہے؟ پہلے 3 ہفتوں میں تو ان کو ملا بھی نہیں ہے, ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, ورنہ کیا کرتے ہیں, پاکستان میں آلریڈی شارٹیج ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے صحیح کیا تھا, لاسٹ ایئر انہوں نے اگست میں لے لیا تھا. اور اس دفعہ کیوں نہیں لیا سر؟ یہ تو سر اب شبلی صاحب بتائیں گے نا, حاکم وقت یہ ہیں. ہم جواب تو ندیم بابر کو دینا چاہیے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ اپنی کیبنٹ میں جا کے اس پہ سوال پوچھے نا کہ بھائی لاسٹ, ان کیبنٹ میں پوچھے نا کہ بھائی لاسٹ ایئر تو آپ نے کر لیا تھا, اگست میں لے لیا تھا دسمبر کا سودا, تو اس بار کیوں نہیں لیا؟ آپ دیکھیں شبلی صاحب, اتنی ایک اور گزارش, دسمبر 22 کو آپ کہہ رہے ہیں, دسمبر 22 کو آپ نے کانٹریکٹ دینا ہے, اور آپ جنوری 8 کے لیے بول رہے ہیں کہ مجھے شپمنٹ دے دو, تو کوئی دے گا نا. ایل این جی ہے یار, کوئی 22 دسمبر کو 8 جنوری کی شپمنٹ مانگی جی, یہ تبھی تو پہلے آپ کاغذ واپس ڈالیے, لیکن پہلے دن ہفتے کسی نے بڈ نہیں کرا. یہ تو پھر غفلت ایسی ہے جس کے اوپر کسی کی گوشت مالی ہونی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سچ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مثلا سونے کی قیمت ان کے وقت میں کتنے کی تھی, سونے کی یا قیمت کا نہیں مجھے پتا, آپ کی شادی یا میری شادی میں کتنے کا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ 15,000 روپے تھا, اب کتنا ہے, 1,15,000 ہے. اگر اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے والیوم پہ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کنڈیشنز پہ کہ اس وقت مارکیٹ کنڈیشنز ہیں. اور جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا تھا, تو میں پھر کہوں گا کہ ایک سودا ہوتا ہے جب آپ نے کسی سے کہہ لیا ہے کہ میں 15 سال تک آپ سے خریدوں گا, تو اس کا ریٹ ظاہر ہے کہ کم ہوگا. سر میں اس کو اگلے نقطے پہ لے کے جانا چاہوں گا, وہ بھی اس وقت ایک درخواست کے ساتھ کہ جو ان کا دعویٰ ہے 17.3 کا, آپ اس کی سرکاری طور پر ہمیں وضاحت دیں, کیبنٹ اپروول سے جاری کریں اس کی وضاحت, ندیم بابر سے لے کر. دیکھیں کہ 13.3 اور 17.3 کے اوپر دیکھیں, ایک سیکنڈ, میں ندیم بابر کو کہوں گا کہ وہ آپ کے شو پہ آئیں, ان کے ساتھ بٹھاؤں گا, لیکن ان کے ساتھ بٹھائیں, ان کا جو بھی بند ہو وہ ہم نے, آپ بیٹھیں گے ساتھ, یہ دوسرے آن ایئر کمٹمنٹ, میں حاضر ہوں سر, یہ ساتھ بیٹھیں. دیکھیں پہلے جو خاقان عباسی کو تو ہم نے دیکھ لیا, پوری قوم نے دیکھ لیا, اب ان سے کرا یہ بھی ان کا بھی پتا چلا, بالکل ہم کرا دیں گے. استعفوں والے سوال پہ آج, اگر پی ڈی ایم نے آپ کو اکٹھے استعفے ہاتھ میں تھما دیے اگلے مہینے کسی بھی وقت, مڈل آف نیکسٹ منتھ یا آفٹر مڈل آف نیکسٹ منتھ, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسی بات ہے ندیم, جیسے آپ اور میں بیٹھ کے تو کہیں کہ اگر ہم ہر پاکستانی سے 1-1 روپیہ اکٹھا کر لیں تو ہمارے 22 کروڑ روپے ہم بنا لیں گے. آیا وہ ہم اکٹھے کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کو استعفے نہیں ملیں گے؟ ان کو استعفے نہیں ملیں گے. بھائی آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, پیپلز پارٹی کیوں ان کے لیے, انہوں نے دیکھیں یہ ان کے سب کے بغل میں چھری ہے, منہ میں رام رام ہے. اس وقت ان کے جو جتنے بھی جو مفادات ہیں وہ مختلف ہیں, سمتیں مختلف ہیں. پارٹی کیوں نہیں استعفا دے گی؟ اس لیے کہ ان کے پاس حکومت ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو صرف کرپشن کیسز ہیں اور کرپشن سے حاصل کی ہوئی پراپرٹیز ہیں لنڈن میں,
اس کا جواب نہیں دیتے. یہ اب جواب لے لیں, پھر میں نے آپ جواب دیں کہ یہ پراپرٹیز کیوں نہیں عدالت میں جواب دی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ حکومت, اور جتنے ایم این ایز انہیں ملے ہوئے ہیں دوبارہ الیکشن میں, اتنے ایم این ایز انہیں نہیں ملنا, دے نو اٹ بیٹر. آپ ہیں ڈیسپریٹ, ڈو اور ڈائی رائٹ نو, آر یا پار کا نعرہ, اسی لیے. آپ دیکھیں میری بات سنیں سر, ہم کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہے. کس چیز کی ڈیسپریشن ہے؟ نہ حکومت ہے, کیسوں کی لائن لگائی ہوئی ہے. میری بات سنیں, وہ ممنون صاحب تھے نا صدر پاکستان, وہ پہلے مجھے کہتے تھے کہ حکومت نہیں ہوگی تو کیا مر جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے جیل میں ہم کو ڈالنا تھا وہ تو ڈال دیا, جو ہم پہ گزری ہے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جب سے پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی ہے اور ہم نے 4 سنڈیز کو وہ کری ہے, آپ دیکھیں چینی سستی ہو گئی. جب جتنی مرتبہ مریم چلاتی ہے نا کہ چینی مہنگی کر دی, 400 ارب روپے کی چوری کری, ان کو سستی کرنی پڑی. اس سال کوئی اسمگلنگ کی, کوئی ایکسپورٹ کی, کوئی سبسڈی کی, کوئی جہانگیر ترین کو امیر کرنے کی, اپنے خسرو بختیار کو امیر کرنے کی کوئی اسکیم نہیں نکالی. ویٹ عثمان بزدار صاحب نے بہت سارا ویٹ بھجوا دیا. استعفے دیں گے, ہم ان سے لینے آئے ہیں, اس کا استعفیٰ لینے آئے عمران خان کا. استعفے کب دیں گے بتائیں سر؟ استعفیٰ یہ کہتے ہیں آپ نے استعفے نہیں. ہماری حکمت عملی کے تحت جب ہم کو سمجھ آئے گی ہم استعفے دیں گے. ہم عمران خان سے پوچھ کے یا شبلی فراز سے پوچھ کے نہیں دیں گے. سر استعفیٰ تو ہم ان کا لینے آئے ہیں. یہ بتائیں کہ جو سر یہ دیکھتے ہیں نا حکومت یہ حکومت میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ لیں گے جی, کہاں جائیں گے, لیں گے. سر سیاست دان ہے, انتخابات میں حصہ لینا. اور دیکھیں ہم تو بغیر امپائر کی انگلی کے بات کر رہے ہیں لوگوں سے. ہم یہ نہیں بول رہے کہ حصہ لے رہے ہیں نا, حصہ تو لے رہے ہیں, حصہ لیں گے, جیتیں گے انشاءاللہ. اور پھر استعفیٰ دے دیں گے. سر میری بات سنیں, استعفیٰ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, استعفیٰ لینے آئے عمران کا. آپ کو ایک مولانا فضل الرحمان کا بیان سنواتے ہیں جی, دکھائیے گا, پھر شبلی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو, عمران جانے اور تم جانے. لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت لانا, اس کے لیے دھاندلی کرنا, ملک کی معیشت کا بٹا بٹھانا, جتنا وہ مجرم ہے اتنا اس کو لانے والے بھی مجرم ہیں. شبلی صاحب یہ نون والے مسلسل بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیغام شام آ رہے ہیں کہ ان کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے. آج مولانا صاحب نے وہ بات کہہ دی ہے. دیکھیں یہ تو کچھ تو کہیں گے نا, جس طرح کہ ان کی ہزیمت ہوئی ہے مختلف شہروں میں, مختلف جلسوں میں. لاہور جی کہ ہمارا لاہور پتہ نہیں کیا ہے, ہماری 10-11 سیٹیں ہیں صرف لاہور سے, ہم تو جو ہے تو اس کو بھر دیں گے مینار پاکستان کو, اور ادھر لوگوں کا ایک سیلاب ہوگا. وہ سیلاب تو سوکھے ہوئے دریا تھے بھائی, وہ تو جوہر نکلے. آپ جا رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, اور ان کو جنہوں نے جن کی آپ تقریر سنا رہے تھے, پیغام گیا کوئی ان کو, یا مریم نواز کو, یا مولانا فضل الرحمان؟ اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے ایک تو پہلے یہ کلیئر کر دیں نا, آپ کے کسی وزیر نے رابطہ کیا, ایک بات تو کلیئر کر دیں کہ یہ جو اداروں کے خلاف ان کی جو لیڈرشپ, نواز شریف جو بیانیہ دے رہے ہیں, مولانا نے اس پہ یہ قائم ہے. اشارہ کیا کس کی طرف؟ مولانا نے بھی اداروں کی طرف. مولانا نے اور کیا کرنا ہے ان کو لانے والوں سے, اس نے کیا کرنا ہے سیاسی طور پہ وہ ارریلیونٹ ہو چکے. ان کی سیاست خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے دفن کر دی ہے. بندہ توڑ دوسری شرانی توڑ کے, جی شرانی توڑ کے دفن کر دی. دیکھیں شیرانی نہیں, میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں کہ ہم 2013 میں بھی جیتے, ہم 2018 میں بھی جیتے, زیادہ اکثریت سے جیتے. اور ابھی ہمارا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کی سیاست جو کہ بلوچستان میں, دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, انہوں نے کہہ دیا کہ فضل الرحمان سلیکٹڈ ہے. ہم نے تو نہیں کہا, شیرانی نے کہا, ان کے اپنے گھر کے لوگوں نے. یہ تو تحریک چلانے باہر نکلے تھے نا, ان کے اپنے اندر تحریک چل گئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان یہ وہ شخص ہیں, آپ مجھے بتائیں ندیم کون شخص ہے ادھر, آپ نے بھی اسلامک ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, اور ہم نے ہمارے جو وہ تھے خلفائے راشدین تھے, کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود یہ اعلان کرتا ہوں, خود یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ میں صادق اور امین ہوں, بجائے اس کے کہ سوالوں کے جواب دیں کہ بھئی دیکھیں جس طرح کہ ہم نے ان سے پوچھا. دور کے کسی سیاستدان کا خلفائے راشدین سے موازنہ ان کے ساتھ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں تو آپ کو ایکسٹریم مثال بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا, کہ جی ہم صادق اور امین ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اعتصام کی عمر بتاؤ, یہ تم نے جو تمہارا جو قد زیادہ ہے, تم نے یہ دوسرا کپڑا کیسے خریدا. یہ تھے وہ لوگ. ہمارے تو مشعل راہ وہ ہے نا, اور ایک شخص ہے جو کہ سیاسی ایک مذہبی چادر اوڑھ کے سیاست کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو صادق اور امین کر رہا ہے. یعنی کہ قانون ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہے, اس لیے کہ وہ انہوں نے اسلام کا نبھادا اڑا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا شیرانی, حافظ حسین احمد, جتنے ان کے اہم لیڈر ہیں, مولانا نصیب اللہ,
آخر جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ان کے سینئر ترین لیڈر ہیں, یہ کوئی کل کے آئے ہوئے نہیں ہے, کسی اور پارٹی سے آئے ہوئے, ان کی عمریں گزر گئی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سلیکٹڈ آدمی ہے, اور اس کے جو انہوں نے جو اثاثے بنائے ہیں تو وہ تو بتا دینا کہ کیسے لیے ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے پورا وہ, میں آپ کو بتا دوں گا, نہیں ہوگا تو میں اندر ہوں گا. بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ اس کا جواب مفتاح صاحب سے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مفتاح صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جوابات. کیا مستقبل کیا ہے آپ کے پی ڈی ایم کا؟ ان کا تو خیال ہے کہ آپ کے ٹوٹ جانا ہے اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی سے. سر پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ جیسا بھی ہے, ہمارا جو نصب العین ہے وہ پاکستان کا مستقبل بہتر کرنا ہے. پاکستان کا مستقبل جہاں بہتر جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا اتحاد ٹوٹے گا تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. ڈسائسو اس میں موو آپ کے اکٹھے مشترکہ استعفے ہیں. سر میری بات سنیں, اتحاد میں بہت زیادہ 10 سال تو مجھے بھی سیاست میں ہو گئے, بہت عرصہ نہیں ہوا, لیکن میں نے کچھ سیاست تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے. جتنا اچھا اتحاد, جتنا ہارمونیس اتحاد یہ اس وقت چل رہا ہے, بہت کم اتحاد میں نے دیکھے. ہم 3 استعفے دیں گے کہ بھاگ جائیں گے کیونکہ آپ ڈاما ڈول ہیں؟ سر میں اگین استعفے 100% اگر ہم کو دینے کی ضرورت پڑے گی تو دیں گے. اگر تو تھا میری گزارش سنیں, اگر وہاں تک پہنچیں کہ ضرورت پڑے گی تو ضرور دیں گے. سر ضرورت پڑے گی نہیں, سیکنڈ تھاٹس نہیں سر, جواب پورا کمپلیٹ کرنا دیں, اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو ضرور دیں گے. لیکن اگین یاد رکھیے ہم استعفے لینے آئے ہیں عمران خان. اور کب آ رہے ہیں؟ استعفیٰ لے کے مارچ کب شروع کریں گے؟ فروری کے اندر مارچ شروع کریں گے. اور اگر الیکشن ہو جائیں گے تب تک میری بات, استعفیٰ دینا ہوگا تب تک شبلی صاحب نے سینٹ الیکشن کرا دیں. میری بات سنیں, ہم لوگ تو الیکشن جیت کے آ سکتے ہیں, ہم کو کسی کی سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم منہ پہ ماریں گے ان کے استعفے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ایم این ایز نے آلریڈی اللہ کی مہربانی سے نواز شریف کے ہاتھ میں استعفے دے دیے ہیں. اور جو مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے چیئرمین بھٹو صاحب کو دے دیے, بھٹو زرداری صاحب کو دے دیے. آپ بندے کا نام بتائیں, ہم اس کو بھیجیں, لا کے اسپیکر کو جمع کرواتے ہیں. سر جس دن نواز شریف کہے گا نا اس دن جمع کرا دیں گے. ندیم ملک کے کہنے پہ نہیں کریں گے. سر میں نے تو کوشش کی ہے جی, لیکن بات یہ ہے کہ نہیں کہ آپ کو, آپ کے ناظرین کو ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا, ان کے لیڈران جس طرح کہ مریم آج بات کر اگر دے دیے انہوں نے, اگر کی بات ہے, اگر مگر اگرچہ یہ جب چیزیں آ جائیں نا وہ سب سامنے نظر آ رہا ہے, ہمیں تو بالکل نظر ایسے آ رہا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں انہوں نے کبھی جلسوں کی, اسٹرگل کی سیاست نہیں کی ہے, یہ ہمیشہ کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں. اور نہیں آپ مجھے بتائیں, یہ رونے کا مقام ہے. وہ کیوں سر؟ یہ رونے کا مقام ہے بھائی, ہنسنے کا نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ان کا پولیٹیکل اسٹرگل کیا ہے, ان کے پولیٹیکل لیڈر کی کیا ان کا وہ تھا, ان کی لیڈرشپ کا مجھے بتائیں, ان کی مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے, ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے سیاسی اسٹرگل کیا کیا, کہاں پہ وہ پیدا ہوئے, کیا ان کی مریم نواز کیا کنٹریبیوشن ہے اس کی, اس نے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا, بلاول بھٹو نے کوئی کام ہی نہیں کیا. مریم تو شاید محنت کر رہی ہے, لیکن نواز شریف صاحب تو جیلانی اور جنرل ضیاء کے ساتھ آئے تھے, وہاں تو آپ کو نام لے کے تن نہ دے سکتے ہیں. بالکل نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں سر یہ بات ہے نا, اب یہ لوگ پرانے جنرل کو پرانے تو یہ بات سب دیکھیں, اس میں کوئی ڈپی چوپی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیسے آئے وزیر اعظم, کیسے 22 سال کی جدوجہد, سلیکٹ ہو کے آئے, الیکشن جیت گئے تو آپ کا نام سلیکٹ ہو کے آئے, الیکشن جیت گئے تو سر کروا دینا, تحقیقات کروا دینا. کون عمران خان پارلیمنٹری کمیٹی 22 سال ایک شخص جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹار تھا, اتفاق ہے آپ کو کہ بالکل اتفاق, ٹھیک ہے, اتفاق ہینڈسم بھی تھا. 2 بندے کی سے لے کے 2 3 4 10 15 کبھی 10 ہو جائیں کبھی 15 ہو جائیں, یہ اسٹرگل کرتے ہوئے, اور کتنی دفعہ راستے میں ضیاء الحق نے آفر کی, مشرف نے آفر کی, یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. لیکن اس نے آسان راستہ نہیں چنا, اس نے محنت والا راستہ ایک لائن جلدی سے ٹائم اور مشرف کے بھی بارگین کری, مشرف سے بھی اس کا دال نہیں گلی, اس نے ہر جگہ کوشش کری ہے کہ کہیں سے بھی آ جائے, اور کون سی اسٹرگل کری ہے. این آر او تو آپ کو ملا تھا نا, یہ کوئی معراج محمد خان ہے, یہ کوئی لیبر لیڈر ہے, این آر او تو اس نے لیا ہے, ثاقب نثار نے این آر او تو اس کو دیا ہے, ثاقب نثار نے تو این آر او اس کو دیا. کل بیچارے عامر خیانی کو 12 لاکھ روپے دینے پڑے, کل عامر خیانی کو 12 لاکھ روپے دینے پڑے. پرائم منسٹر خود تو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے نا سر, وہ تو بٹوا لے کے نہیں گھومتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی وہ کون سا بزنس کرتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, شبلی فراز صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.